आगाज अहम खबर से। महंगाई में पिसे अवाम का फिर से तेल निकलेगा, फिर बिजली के झटके लगेंगे। IMF शराइत पर मिनी बजट की तैयारी कर ली गई है। अवाम का फिर तेल निकलेगा, फिर से उन्हें बिजली के झटके भी लगेंगे, क्योंकि IMF शराइत पर मिनी बजट की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी मरहलावार बढ़ाई जा रही है, जिसके बाद बिजली पर सब्सिडी भी खत्म की जाएगी और गैस की कीमतों में इजाफा 1 जुलाई 2022 से किया जाएगा, जिसकी काबीना जल्द मंजूरी दे देगी। इसके अलावा मुख्तलिफ अशिया पर 70 अरब रुपए की टैक्स छूट भी खत्म करने की तजवीज दे दी गई है। नॉन फाइलर्स की बैंक ट्रांजैक्शंस पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज भी दे दी गई और यौमिया 50,000 रुपए से ज्यादा की बैंक ट्रांजैक्शंस पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज भी ज़ेर गौर, जबकि IMF जायजा मिशन की आमद से पहले ही शराइत पूरी करने का फैसला कर लिया गया। एक्सचेंज कंपनियों का डॉलर रेट कैप खत्म करने का फैसला। कंपनियां ओपन मार्केट में डॉलर 253 रुपए का खरीदेंगी। कीमत फरोख्त 255 रुपए होगी। क्रेडिट कार्ड्स पर फी डॉलर 256 रुपए वसूल किए जाएंगे। डॉलर बहरान से निपटने के लिए एक्सचेंज कंपनीज का डॉलर रेट से कैप हटाने का फैसला बुध को डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक से मुशावरत के बाद फौरी अमल दरामद किया जाएगा। डॉलर की किल्लत और बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए एक्सचेंज कंपनीज ने सर जोड़ लिए। इजलास में बताया गया कि माजी में डॉलर कैप करने का फैसला मुल्की मफाद में किया था, लेकिन इसके नताइज गलत आ रहे हैं। मार्केट में डॉलर की मसनूई तलब रही, लोग हमसे डॉलर खरीद कर ग्रे मार्केट में बेच रहे थे। डॉलर का मार्केट रेट 250 रुपए से ज्यादा है। मार्केट रेट पे डॉलर को कोट करना चाहिए, उसमें तो खरीद के फरोख्त करनी चाहिए। और जो ही ये लोगों को डॉलर मिलना शुरू होगा तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली डॉलर का रेट कम शुरू हो जाए। जब ब्लैक मार्केट, जब इंटर बैंक और फ्री मार्केट का रेट बराबर हो जाएगा तो हमारी रेमिटेंस भी बढ़ेगी। ज़राए का कहना है कि ओपन मार्केट से खरीदारी के लिए डॉलर का रेट 253 रुपए रखे जाने का इम्कान है। डॉलर की कीमत फरोख्त 255 रुपए मुकर्रर करने और क्रेडिट कार्ड्स के लिए डॉलर की सेटलमेंट कीमत 256 रुपए में की जाएगी। माहिरीन के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम बहाली के लिए डॉलर को फ्री फ्लोट करना IMF की लाजमी शर्त है। एहतशाम मुफ्ती, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। आगे बढ़ेंगे, शामिल करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का बयान, जो कहते हैं सियासी बहरान की जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि सियासी बहरान की जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन हुकूमत का मुंशी है। ये जो लोग जो केयर टेकर गवर्नमेंट में लग रहे हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो या बाकी लोग हो, आप यहाँ पे 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, साल के लिए, आप लोगों का पीछा हम आपकी उस वक्त तक करेंगे जब तक हम आपको करार वाकई सजा न दें। हमने इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त दी है कि ये लोग जो 25 मई के वाकयात में बराह रास्त मुलव्वस थे, उनको पंजाब में तैनात ना किया जाए। इसके बावजूद अगर वो यहाँ पे तैनात रहे या तैनात किए गए तो हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियों का सिलसिला हुआ, कि ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। PTI के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर। तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा धचका। स्पीकर कौमी असम्बली ने मजीद 43 PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने जिन अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए हैं, उनमें रियाज फितियाना, हाजी इम्तियाज चौधरी, लाल चंद, नौशीन हामिद, मुनिज़्ज़ा हसन, साइमा नदीम, ताजफीन सफदर और दीगर शामिल हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने हालिया कुछ दिनों में तहरीक इंसाफ के 113 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए हैं। ज़राए के मुताबिक इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया है। 2 अरकान तालिब नकई और प्रिंस नवाज अलाई के इस्तीफे छुट्टी की दरख्वास्त की वजह से मंजूर नहीं किए गए।
پیر کو پی ٹی آئی اراکین قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرائی تھی کہ اگر اسپیکر ان کے استعفے منظور کرتے ہیں تو ہمیں ڈی نوٹیفائی نہ کیا جائے۔ مزید 43 استعفوں کی منظوری کے بعد تحریک انصاف کے مجموعی طور پر 123 استعفے منظور کیے جا چکے ہیں، جبکہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا استعفیٰ بھی منظور ہو چکا ہے۔ ثاقب ورک، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ پرویز الہی نے نگران وزیر اعلیٰ کی تعیناتی سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ کل درخواست دائر کی جائے گی۔ کہتے ہیں پنجاب میں متنازع ترین آفیسر کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ پرویز الہی کا نگران وزیر اعلیٰ کی تعیناتی میں سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ، پنجاب میں متنازع ترین آفیسر کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف پرویز الہی اور عمران خان کے درمیان بھی ملاقات ہوئی، جس میں سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے۔ پرویز الہی نے کہا کہ عمران خان کرپٹ مافیا کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ الیکشن میں شکست پی ڈی ایم کا مقدر بنے گی، یہ کہنا تھا سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا۔ الیکشن میں شکست پی ڈی ایم کا مقدر بنے گی، یہ کہنا تھا پرویز الہی کا۔ مسلم لیگ کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا رونا شروع ہو چکا ہے۔ اس کی قیادت کو نگران وزیر اعلیٰ پر اعتراض ہے تو میرا خیال ہے فرح گوگی کو لگا دینا چاہیے، کیونکہ فرح گوگی کو پنجاب چلانے کا کافی تجربہ ہے۔ اعتراض کیا تو میرا خیال ہے کہ ان کا رونا اب شروع ہو گیا ہے، اور اگر کسی پہ کے نام پہ اعتراض ہے تو فرح گوگی صاحبہ کو لگا دیں پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ، کیونکہ پنجاب کو چلانے کا تجربہ ان کے پاس ہے۔ تحریک انصاف کا نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی تعیناتی کے خلاف احتجاج۔ لاہور میں الیکشن کمیشن آفس کے باہر بڑا مظاہرہ کیا گیا، جس میں نعرے بازی بھی کی گئی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں کرپٹ نگران وزیر اعلیٰ کو لاہور نے مسترد کر دیا۔ لاہور میں الیکشن کمیشن آفس کے باہر بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں نعرے بازی بھی کی گئی۔ عمران خان نے کہا کہ کرپٹ نگران وزیر اعلیٰ کو لاہور نے مسترد کر دیا۔ سرکاری نوکری کے خواہش مندوں کے لیے خوشخبری ہے۔ سندھ حکومت نے عمر کی حد میں 15 سال کی رعایت دے دی۔ اب 43 سال کے افراد بھی درخواست دے سکیں گے۔ سرکاری نوکری کے خواہش مندوں کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی، جس کے بعد سندھ حکومت نے عمر کی حد میں 15 سال کی رعایت دے دی۔ اسلام آباد کی تاریخ کا مہنگا ترین پلاٹ نیلام کر دیا گیا۔ پلاٹ 8 ارب 54 کروڑ روپے میں فروخت کیا گیا ہے۔ 12 کنال کا پلاٹ بلو ایریا میں واقع ہے۔ اسلام آباد میں پلاٹ 8 ارب 54 کروڑ روپے میں نیلام کیا گیا ہے۔ 12 کنال کا پلاٹ بلو ایریا میں واقع ہے۔ سی ڈی اے کی رہائشی اور کمرشل پلاٹس کی نیلامی 3 دن تک جاری رہے گی، جس میں اسلام آباد کی تاریخ کا مہنگا ترین پلاٹ بھی نیلام کیا گیا۔ ویلکم بیک۔ ملک بھر میں بجلی کے طویل بریک ڈاؤن کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف شہروں میں 1 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ بجلی بند کی جا رہی ہے۔ شارٹ فال 4000 میگا واٹ تک جا پہنچا۔ احوال جانیں گے زیغم نقوی سے۔ بریک ڈاؤن کے آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں 1 گھنٹے بعد 1 گھنٹہ بجلی بند۔ شارٹ فال 4000 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا۔ بجلی کے بریک ڈاؤن کے بعد اب تک ملک میں بجلی کی ترسیل مکمل طور پر بحال نہ ہو سکی، جس کے باعث ٹیلی کام اور انٹرنیٹ سروس اب بھی متاثر ہے۔ بجلی لوڈ شیڈنگ سے صارفین کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ روزمرہ کی جتنی بھی مصروفیات ہیں ان میں بہت بڑا خلل آیا ہے، تو اس کا فوری طور پہ کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے۔ بار بار آنے جانے سے ظاہر ہے کہ فریج وغیرہ جو ہے LCD وغیرہ وہ جا رہی ہیں۔ بجلی کا بریک ڈاؤن کیسے ہوا؟ وزیر اعظم شدید غصے میں آ گئے۔ کابینہ اجلاس میں شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا حکم دے دیا۔ شہباز شریف نے پاور بریک ڈاؤن پر قوم سے معذرت کر لی، کہا بجلی جانے کی زحمت پر شرمندہ ہیں۔ وزیر توانائی خرم دستگیر نے ملک میں بجلی بحال کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ صبح 5:15 پر مکمل طور پر پاکستان کا نظام جو ہے وہ بحال ہو چکا ہے۔ اب اس میں صرف جو 2 دن کا مزید ایک پیریڈ ہے، جس میں جو ہمارے جوہری پلانٹ ہیں کراچی میں اور چشمہ میں، انہیں 48 سے 72 گھنٹے چاہیے دوبارہ شروع ہونے کے لیے۔ وزیر توانائی خرم دستگیر نے نیوز کانفرنس میں مزید بتایا تکنیکی فالٹ کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زیغم نقوی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔
سابق وزارت صنعت و پیداوار حماد اظہر نے ملک بھر میں بجلی کی طویل بندش کا ذمہ دار وزیر توانائی خرم دستگیر کو قرار دے دیا۔ وولٹیج اور فریکوینسی گرنے سے بچانے کے لیے بہت سارے پاور پلانٹ آئیڈل پر چلتے ہیں۔ کل جو کھیل کھیلا گیا پاکستان میں، خرم دستگیر صاحب کے حکم پہ پلانٹس کو بند کیا گیا اور پورے پاکستان کو اندھیروں میں ڈبو دیا گیا، کیونکہ جب دوبارہ چلانے کا ٹائم آیا، جب وہ پلانٹس کو بند کیا گیا، وولٹیج اور فریکوینسی گر گئی تو ریوائیو کرنے کے اندر 24 گھنٹے لگ گئے۔ کوئی منسٹر ان کا کام کرنے کو تیار نہیں ہے، صرف یہ فیتے کاٹتے ہیں، بیرونی دورے کرتے ہیں۔ ڈاکو اور لٹیرے اور نالائق ترین لوگ جو ہیں ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں۔ آج 9000 کنٹینر کراچی کی بندرگاہوں پہ کھڑے ہیں۔ پاکستان کی تمام سپلائی چینز کو ڈسرپٹ کر دیا گیا۔ ڈالر ہی نہیں ہے ملک کے پاس کہ ان 9000 کنٹینروں کو ریلیز کیا جا سکے۔ اور کراچی میں بجلی کے بریک ڈاؤن کی وجہ سے معاملات زندگی شدید متاثر ہوئے۔ پانی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا۔ صوبائی وزیر توانائی کہتے ہیں کہ سردیوں میں لوڈ شیڈنگ سمجھ سے بالاتر ہے۔ مزید بتائیں گے نعیم خانزادہ۔ کراچی میں تاریخ کے ایک اور بدترین الیکٹرک بریک ڈاؤن کے اثرات مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکے۔ کئی علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ اس وقت پورا کراچی کا سسٹم جو ہے وہ نارمل ہو چکا ہے اور ہم تمام ریزیڈینشیل، کمرشل اور انڈسٹری کو ضرورت کے مطابق بجلی سپلائی کر رہے ہیں۔ شہر میں پانی بھی نایاب ہو گیا۔ واٹر بورڈ حکام نے بتایا شہر کو 70 کروڑ گیلن پانی فراہم نہیں کیا جا سکا۔ اگر بجلی بلا تعطل ملتی رہی تو 3 دن میں پانی کی فراہمی معمول پر آ سکتی ہے۔ لائٹ نہیں ہے کل سے بھائی، پانی نہیں ہے آ رہا ہے، بے روزگاری ہو گئی ہے، کاروبار دروازے نہیں بھیگیں گے، لگانے کہاں سے جائیں گے ہم؟ گورنمنٹ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے۔ صحیح ہے نا، ہم لائٹ سے بہت پریشان ہیں۔ رات 24 گھنٹے ہو گئے ہمیں پورے، لائٹ آ نہیں رہی، لوگ پریشان ہیں، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ دوسری جانب ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے تمام رہائشی، صنعتی اور کمرشل فیڈرز کو بجلی کی فراہمی جاری ہے، جبکہ علاقائی سطح پہ مقامی فالٹس سپلائی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ سی ای او کے الیکٹرک نے صوبائی وزیر توانائی امتیاز شیخ کو بریک ڈاؤن پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر امتیاز شیخ نے کہا بریک ڈاؤن سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس بات پر زور دیا کہ الیکٹرک وفاق سے کیے گئے معاہدوں کی پاسداری کرے۔ نعیم خانزادہ، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف نے نوجوانوں کے لیے آسان شرائط پر قرضے دینے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی سیاسی کمائی قربان کر دوں گا۔ مزید جانتے ہیں خالد محمود سے۔ پرائم منسٹر یوتھ بزنس اینڈ ایگری لونز کی افتتاحی تقریب۔ وزیراعظم شہباز شریف نے نوجوانوں کے لیے قرضوں کا اعلان کر دیا۔ 5 لاکھ سے لے کے 75 لاکھ تک یہ اسکیمیں نوجوانوں کے لیے ہوں گی۔ 5 لاکھ تک وہ انٹرسٹ فری ہوگا، اس کے اوپر کوئی سود نہیں لیا جائے گا اور وہ 3 سال اس کا پے بیک ہے۔ 5 سے 15 لاکھ تک 5% انٹرسٹ ہوگا اور اس کی جو مدت ہے پے بیک وہ 7 سال ہوگی۔ شہباز شریف بولے ملک کو بچانے کے لیے اشرافیہ کو قربانی دینا ہوگی۔ وزیراعظم نے عوام کو مشکل حالات سے نکلنے کی امید بھی دلائی۔ انتہائی مشکل ترین حالات میں ہم نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے، لیکن انشاءاللہ تمام تر مشکلات کے باوجود ہماری ہمت جو ہے بالکل اپنی جگہ جواں ہے، مضبوط ہے اور مل کر انشاءاللہ ہم پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا 8 بجے دکانیں بند کرنے کا فیصلہ کیا تو حکم امتناع لے لیا گیا۔ تقریب سے گورنر اسٹیٹ بینک اور معاون خصوصی شزا فاطمہ خواجہ نے بھی خطاب کیا۔ خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ اہم خبر، توشخانہ سے متعلق معلومات پبلک کرنے کی منظوری۔ وفاقی کابینہ کا بڑا اور اہم فیصلہ، توشخانہ سے متعلق نظر ثانی پالیسی منظور کی گئی۔ توشخانہ سے متعلق معلومات پبلک کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ وفاقی کابینہ کی جانب سے بڑا اور اہم فیصلہ کر دیا گیا۔ توشخانہ سے متعلق نظر ثانی پالیسی منظور کی گئی۔ نئی پالیسی کو کلاسیفائڈ نہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ معلومات عوام کے سامنے لائی جائیں گی۔ نئی پالیسی کے تحت تحفہ حاصل کرنے والا اصل قیمت ادا کر کے تحفہ لے سکے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہر وقت باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ express.pk۔ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پہ نظر۔